अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हों। अशफाक साहब के प्रोग्राम ज़ाविया से पेश खिदमत है अंदर की तब्दीली। एक बड़ा खुशगवार सुबह का जिक्र है। सर्दियों का मौसम था, बड़ी शिद्दत का जाड़ा था और बड़ी रोशन सुबह तुलू हो चुकी थी। हम डेरे पर मौजूद बाबा जी नूर वाले से उनसे कुछ बातें सुनने की आरजू लेकर बैठे थे। जब मैं आपसे डेरे का या बाबा का जिक्र करता हूँ तो आपको समझने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए कि मैं अगर उसकी बजाय ये कहता कि हम रोज इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशन के लॉन में बैठे थे और हमारे डायरेक्टर टू ह्यूमन रेस के बारे में कुछ बता रहे थे तो आपको समझने में गालबन आसानी होती। बात यह है कि अल्फाज की भी अपनी दुनिया है। पहले वाज़ेह तौर पर अल्फाज के मानी होते हैं, जैसे गुल के मानी फूल है, या आहन के मानी लोहा है, या बाल जुबरील के मानी जुबरील के पर है। लेकिन अल्फाज के मानी के साथ साथ अल्फाज की अपनी एक शख्सियत भी है। उनका एक कद्दो कामत भी होता है, उनका एक मजाज भी होता है, उनकी तलखी भी होती है और उनमें शफकत भी होती है। और उनकी सारी शख्सियत और सारी तरतीब जो होती है वो अपने तौर पर पढ़ने वाले और सुनने वाले पर अपना असर छोड़ती है। इसलिए डेरे का लफ्ज अपने तमाम कनोटेशन के बावजूद हमारी गिरफ्त में इसलिए नहीं आता कि हमने देखा नहीं, हम वहां से गुजरे नहीं, वो हमारा कभी मसरूफ नहीं रहा। तो हम वहाँ बैठे थे और अपने अपने अंदाज में पाकिस्तान की बेहतरी और भलाई के लिए कुछ तजावीज़ पेश कर रहे थे, कुछ प्रोग्राम बना रहे थे। वहाँ पर मौलवी मूसा ऑफ दी मिस्ट्री होते थे, बड़े तेज़ तराज और बड़े दानश्वर, और अल्लाह ने उनको ऐसा जहन रस्सा दिया था कि बहुत जल्द बात को समझ आते थे, बहुत जल्द पेश कर देते थे अपनी राय। कोने में हमारे डॉक्टर अशरफ साहब बादाम रोगन निकाल रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि डेरे पर चूंकि लोगों का इलाज बिल गज़ा होता था, गज़ा देकर बीमारी का इलाज किया जाता था, और बाबा जी ये समझते थे कि अल्लाह ताला ने जितनी भी ग़िज़ाएँ पैदा की हैं, जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं, उनमें से हर जड़ी बूटी, हर ग़िज़ा, हर इलाज, हर गोश्त की किस्म एक ख़ास बीमारी के लिए मुफीद है। तो बादाम रोगन जो निकलता था वो मशीन से नहीं निकलता था, क्योंकि वो समझते थे कि मशीन से निकाला जाए तो लोहे के दो पहियों के दरमियान आकर कुछ हिस्सा लोहे का कुछ उसमें कुछ हिस्सा लोहे का शामिल हो जाए और वो खारिज नहीं रहेगा। चुनाचे वहां पर बादाम रोगन हाथ से निकाला जाता था। तो ये बात मैंने जब पहली बार सुनी तो यकीन ना आया कि ये कैसे हो सकता है कि एक पहलवान आता है, बादाम की गिरियां लेकर और यूं दबाता है और चर एक दारी निकलती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये वहां जाके पता चला कि वो बादाम को कूटते हैं, कूट कर एक खास टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, फिर उसे परात में रखते हैं और परात का एक हिस्सा ऊंचा कर देते हैं। कुछ तो उन गर्म हुए सीधे बादामों में से कतरे टपकने लगते हैं और खुद बहुत कुछ उनको आटा गूंदने के अंदाज में बाद में निकाला जाता है, और वो तकरीबन इतना ही निकल आता है जितना कि एक मशीन निकालती है। लेकिन उसकी रंगत, उसकी खुशबू यकीनन बहुत अच्छी होती है। ये तो मैं दरमियान आपसे ज़बनी बात कर गया। तो वहाँ पर जो राय पेश की जा रही थी, उनमें हमने बड़े प्रोग्राम बनाए। जैसा आप हम सब जब भी मिल बैठते हैं, पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंदी का इज़हार करते हैं और हम सोचते हैं अगर ये किया जाए तो बेहतर होगा, अगर ये किया जाए वगैरह वगैरह। तो बाबा जी जिस बात सुनते रहे तो उन्होंने कहा, इंसान को रास्ते पर लाने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, जो खराबी हो, जो खता हो, जहाँ जहाँ पर कोई खामी हो, जहाँ पर कोई नेगेटिव पॉइंट हो, उसको दूर किया जाए। सियासतदान, हुक्मरान और जहाँ ये सारे इस तरह से इलाज करते हैं कि जहाँ पर कोई खराबी हो उसे दूर करने के लिए वहाँ पहुँचा जाए। इसको दूर कर सकते हैं या नहीं, ये अब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अम्बिया का तरीका कार बाबा जी ने कहा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो वहाँ पर भी जो खराबी होती है उसको दूर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वहाँ के रहने वाले इंसानों के अंदर को तब्दील कर देते हैं। जब उनका अंदर तब्दील हो जाता है तो खुद खुद अपनी उस खता को ठीक कर लेते हैं, अपनी खामी को दूर कर लेते हैं। कि अगर आप उनको वैसे का वैसा ही रहने दें और उनकी कोताहियां दूर करने की कोशिश करते रहें तो अब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और आप देखते रहेंगे कि आपके यहाँ बड़ी खराबी है, इसे दूर किया जाए। तो अंदर का दुरुस्त किया जाना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर भी यही तरी मिलती थी कि बाहर से तुम जैसे कैसे भी हो, अंदर से ठीक होना है।
بہت ضروری ہے، اور جب تک اندر ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی مشین ٹھیک نہیں چلے گی۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا ابا مخدوم صاحب کے پاس ایک کار ہوتی تھی، کرائسلر، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، ختم ہوگی، بڑی سب خوبصورت اچھی مخدوم صاحب کے پاس سارے بہارپور میں نواب صاحبان کے بعد ان کی کاریں ہوتی۔ ہمارے دوست رفیق ان کے صاحبزادے تھے، وہ کار چلاتے رہے، اور ایک عرصہ گزر جانے پر جب اس کا معین وقت آیا تو گاڑی چلنے سے انکاری ہوگی۔ اب مخدوم صاحب نے اسے احتیاط کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عزت افزائی کے ساتھ اسے ایک چھپر کے نیچے اینٹوں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مخدوم صاحب فوت ہو گئے، اور رفیق نے سوچا کہ اتنی اچھی کار ہے، اس کا انداز اور اس کی ساخت بہت بہتر ہے، تو اسے چلایا جانا چاہیے۔ تو وہ کوشش کرتے رہے، جہاں سمجھدار لوگ ہوتے جو بڑے صاحب کی خوشامد وغیرہ کرتے تو انہوں نے کہا صاحب ایسا کریں، اس کا رنگ بدل دیں، جب تک اس کا کے اوپر اچھا اور نیا رنگ نہیں ہوگا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمارے بھی گھروں میں اکثر جب خواتین اصلاح کریں، سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ڈرائنگ روم بدل دیں، کرسیاں ادھر رکھیں، بیگ ادھر چلا جائے گا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر آدمی بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی رائے دی، انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے سارا رنگ اتروا کر اس پر نیلا رنگ کروایا، تب سٹارٹ کی، لیکن سٹارٹ نہ ہوئی، اس لیے کہ نیلے رنگ سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں ایک پٹواری تھے، انہوں نے کہا کہ کراسنر کا رنگ نیلا نہیں ہوتا، اسٹیل گرے ہوتا ہے عام طور پر، یا کالا ہوتا ہے، تو آپ اس پر اسٹیل گرے کریں تو اچھا ہے۔ تو اسٹیل گرے کروایا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ جب تک اس کا اندر ٹھیک نہیں ہوگا یہ نہیں چلے گی۔ ہماری بھی یہی کیفیت ہے، ہم اپنے اوپر اسٹیل گرے رنگ کروا کے گھوم رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب تو دیکھا ہوگا سیاسی جماعتیں آتی رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور ہر ایک یہ دعویٰ کر کے آتی ہے بڑی راستی سے، نیک نیتی سے، کہ جناب ہم آئیں گے تو تمہاری کایا پلٹ دیں گے۔ اچھا وہ آتے ہیں تو ان کا بھی طریقہ کار وہی ہوتا ہے، اتنا صبر ان میں ہوتا نہیں کہ وہ انبیاء کا راستہ اختیار کر سکے اور لوگوں کو تبدیل کر سکے، چھوٹے سے گروہ کو تبدیل کر دے، چھوٹے سے گروہ کو تبدیل کر دیں، نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں چلیے ہم یہ کر دیں گے، یہاں سڑک بنا دیں گے، پل تعمیر کر دیں گے، یہ کوچے آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے، صفائیاں کر دیں گے، لگے رہتے ہیں بیچارے، لیکن ہو نہیں پاتا، کیونکہ وہ گروہ انسانی جو اس کجئی کے مقام پر رہتا ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مقام ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی کر لے، اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کجی کب، کیسے اور کیوں واقع ہوئی۔ وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میرے ارد گرد کے ماحول کی ساری خرابی ہے، میری کوئی خرابی نہیں، اپنی خرابی پر غور نہیں کرتا، اور وہ ساری ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا ہے اور کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، حکومت کو چاہیے یہ کریں، ان کو چاہیے وہ کریں، بوٹی مافیا کیوں ہوتا ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے، فلاں چیز کیوں ہوتی ہے اس کا ازالہ ہو۔ لیکن اگر بیٹھ کے آدمی کبھی مراقبے کے انداز میں سوچے اور غور کرے اور اپنے سیلف کو جانے اور نکھارنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اگر سیلف کے اوپر کنڈی اور اس مچھلی کو پھنسا لے تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر بہت سی کوتاہیاں اور خامیاں موجود ہیں، جو میں اگر دور کر دوں گا جیسے کہ بابے نے کہا تھا تو میرا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ آدمی کو یقین نہیں آتا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا آپ ٹھیک کر لوں اور ارد گرد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس ایک بڑا اچھا کلاک تھا، پرانی وضع کا، میرے ابا جی کا تھا، انہوں نے بڑے شوق سے اپنے بچپن میں اپنے باپ سے کہہ کر یا اپنے دادا سے کہہ کر لیا تھا۔ ہانوس کی لکڑی تھی، اور لمبی لٹکن جو تھی پنڈولم، اور ہندسے جو تھے وہ رومن ہندسے تھے، جیسے ریلوے اسٹیشنوں پر گڑیوں میں ہوتے ہیں، بالکل کالی سیاہ سوئی، اور لگا وہ گھر میں بڑا اچھا اور خوبصورت دکھائی دیتا تھا، اور اس کا ارتاز جب وہ گڑیال بجاتا تو وہ دور دور تک اس کی آواز جاتی تھی۔ اچانک اچھا بلا چلتا چلاتا وہ کلاک ایک دن رک گیا، تو مجھے بڑی تشویش ہوئی اور پریشانی۔ میں نے اس کو کھول کے اس کا جو لٹکن تھا، اس کا جو پینڈولم تھا، اس کو ہلایا، اور جو آدمی کیا کرتا ہے تو وہ چلا، تو 7 بجے میں نے ہلایا، 8:15 تک چلا، پھر بند ہو گیا۔ اکثر آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، پھر مجھے کسی سیارے نے بتایا کہ اس کے اندر کی سوئیاں گھمائیں تو پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ میں نے پینڈولوں کو بھی چلا دیا، سوئیوں کو بھی چھیڑا، وہ بھی چلا، تو بجائے 1 گھنٹہ چلنے وہ 2 گھنٹے چلا گیا۔ اب سوئیوں کی حرکت سے فرق پڑا، لیکن پھر بند ہو گیا، تو میں نے اس کو اتار کے بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ مزید کوشش بھی کی، یار کیسے ٹھیک ہوگا۔ اس کو پھر میں لے گیا ایک بہت بڑے گڑی ساز کے پاس جو مال روڈ پر ہے، ان کو جا کر میں نے دکھایا، انہوں نے دیکھا اور کہا اشفاق صاحب یہ بہت پیچیدہ کلاک ہے اور یہ پرانے زمانے کا ہے،
اور اس کی مشرری جو ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ مجھے افسوس ہے آپ اسے ایک تاریخی چیز سمجھیں اور عجائب گھر کا ایک حصہ بنا لیں۔ یہ چلے گا نہیں، اسے تو نوادرات سمجھیں۔ میں جب بہت مایوس ہوا اور اس نے میرا اداس چہرہ دیکھا تو اس نے کہا آپ اسے چھوڑ جائیں، میں اسے دیکھوں گا، شاید اس میں کوئی ایسی صلاحیت ہو کہ خود ہی مجھے بتا دے اپنی طرف سے، ورنہ میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے، نہ میرے استاد نے مجھے پڑھایا ہے، میں اسے چھوڑایا۔ دوسرے دن میں شام کو گیا تو اس کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور کھٹاکھٹ چل رہا تھا۔ اتنی خوشی مجھے ہوئی تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا؟ کہنے لگا جی ہاں جی۔ میں نے کہا اب تو نہیں رکے گا؟ کہنے لگا نہیں جی۔ میں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے پیچیدہ ہے۔ ہاں جی پیچیدہ بدستور ہے۔ تو میں نے کہا بڑی مہربانی بتائیے اس کی کیا اجرت، کتنے پیسے ہوئے؟ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنا پیچیدہ اخلاق آپ نے ٹھیک کیا ہے، اس کی کوئی اجرت نہیں لے رہے؟ کہنے لگا دیکھیے میں نے کچھ ہی نہیں کیا۔ میں نے کھول کے دیکھا تو اس کی گراریوں میں پھوس، کھدڑ، چاڑ اور دن سے جو اڑتا ہے 25 سال کا وہ گرد و غبار سارے پھنسے ہوئے تھے، وہ میں نے صاف کر دیے اور کچھ نہیں کیا۔ حاضرین میں سے بات تو سر اس کی ہے جو وہ دیدہ بینا کی ہے، جو انسان اپنی خامی دیکھ سکے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بجا بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے ارادے پر منحصر ہے، اور یا کہ آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوئی خواہش رکھتے ہیں یا نہیں۔ میں اتنی عمر کا آپ سب سے بڑا ہوں عمر میں نے کبھی ایسی خواہش نہیں کی۔ میں تو کہتا ہوں کہ لوگ ٹھیک کریں تو لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ میں تو اکثر یہ کہتا رہا، اب جا کے مجھے سمجھ آئی، لیکن اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اب ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنے سے معذور ہوئے ہیں۔ تو جب کلاک چل گیا تو میں نے لگا دیا، گھر آ گئی تو میں بیٹھ کے سوچنے لگا کرسی پر کہ میری ذات کے اندر بھی بڑا کھدڑ پھوس جمع ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے نہیں چل رہا اور جگہ جگہ رک جاتا ہے۔ ہمارے بابا جس کو کہتے ہیں تلاوت الوجود، جب آپ اپنے وجود کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھیں کیا عجیب ٹرم ہے، پھر آپ کو پتہ چلنے لگتا ہے ہم نے تو کبھی کی نہیں۔ ہم تو اپنے وجود سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، اس کے قریب نہیں آنے دیتے۔ آپ کبھی اپنے ساتھ اکیلے بیٹھ کے دیکھیں، 15 منٹ کوٹھی بند کر کے، پتہ ہے قید تنہائی سب سے خوفناک سزا ہوتی ہے۔ آپ نے ساتھ بیٹھو گے تو بہت سارے سچ آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ آدمی چیخ مارتا ہے، بھاگتا ہے، یہ بڑے ارادے اور تہیے والوں کا کام ہوتا ہے۔ تو ایسی بات کریں گے کہ مجھے اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نیپولین اعظم جب فیڈرک کی قبر پر گیا تو اس نے دیکھا کہ فیڈرک کی قبر کے اوپر اس کی تلوار لٹک رہی، بڑی روشنی اس پر پڑ رہی ہے، اور اس نے حکم دیا اپنے جرنیلوں سے کہ تلوار کو اتار کر پیرس کے عجائب گھر کی نظر کر دو۔ تو تلوار اتاری گئی اور بعد میں اتار کے نیپولین کے حکم پر اس کو پیرس کے عجائب گھر میں رکھوا دیا گیا۔ بہت بڑے بادشاہ کی یہ تلوار ہے، جنرل نے تلوار اتار کر کہا، جیسا کہ ہم کرتے ہیں خوش آمدی انداز میں، سر اگر ایسی تاریخی تلوار مجھ کو ملتی تو میں کبھی اپنے پہلو سے جدا نہ کرتا۔ تو نیپولن نے زور سے اپنی تلوار پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اب میرے پاس میری تلوار نہیں ہے، تو آپ کے پاس آپ کی تلوار ہے، اس لیے جب تک آپ اس تلوار پر ہاتھ مار کے شدت سے نہیں کہیں گے کہ میں اور یہ میری تلوار ہم دونوں ایک ہیں، تو پھر آپ کسی اور طرف نہیں جاگیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا کبھی ایسا ہوا، کہ کبھی ایسا ہو سکے گا؟ اسلم صاحب سے جو ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں اور مہار نویس بھی ہیں ماشاءاللہ، اسلم صاحب کبھی اپنے طور پر ایسے سوچتا ہوں کہ ہم لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر لکھتے ہیں اور اس میں اکثر بیشتر شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں گندے کے ڈھیر پڑے ہیں، توجہ نہیں دی گئی کارپوریشن والوں نے، اور حالانکہ ان کے الیکشن بھی ہو گئے اور بالکل بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں سسٹم میں یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ ہمارے ہاں یہاں پر نقل بہت بڑھ گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ کیا کبھی آپ کے نخواہ خانوں یا آپ کے خیال میں یا آپ کی یادداشت میں کبھی کوئی ایسا خط ٹو دا ایڈیٹر لکھا گیا؟ محترم جناب ایڈیٹر صاحب السلام علیکم، ہمارے یہاں پہ گندگی کے ڈھیر پچھلے 10 ہفتوں سے پڑے ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مہربانی فرما کر اپنے اسٹاف میں سے کوئی نیک اور دردمند بندہ بھیجیں جو اگر ہمارے دلوں کو تبدیل کر دے اور ہم گند اٹھانے والے کی بجائے خود اس کی صفائی کریں۔ میرے خیال میں ایسا لیٹر کوئی چھپا نہیں کہ ہم درد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ خرابی پیدا ہو گئی۔ اب ایسا کریں کہ آپ ہم کو ایسا بندہ بھیج دیں تمہارے اندر وہ سویا ہوا جوہر جو ہے اس کو جگا دے، اور پھر ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں گے، کچھ بھی نہیں۔ یہ امتحان دینا، یہ اسکول میں بیٹھنا، یہ آگے چلنا، یہ صفائی رکھنا، آپ دیکھیے کہ سرخ بتی پر کھڑے ہونا ہمارے لیے جان کا عذاب بنا رہتا ہے۔ اب آپ چاہیں گے
کہ ہم کسی اخبار کے ایڈیٹر کو ضرور خط لکھیں آج کے بعد کہ مہربانی فرما کر کوئی ایسا بندہ درمیان بھیجیں جو ہمارے اندر یہ بات پیدا کر دے، جاں گزری کر دے کہ ہم نے سرخ بتی پر کھڑے ہونا ہے۔ بالکل کچھ اس طرح سے کروں جیسے کہ بابا جی نے کہا تھا کہ انبیاء کی تعلیم میں کیا فرق ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو جب آپ کے سامنے ہماری کوتاہیاں، خرابیاں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن ان کی تعلیم کا اثر کیسا چلا آ رہا ہے۔ ہم اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود، تمام تر کوتاہیوں کے ہوتے ہوئے جب انبیاء کے بتائے ہوئے حکم پر زور اور روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم کبھی غسل خانے میں غسل خانے میں کوٹری میں جا کر کچھ نہیں کھاتے، حالانکہ سپاہی کھڑا ہوتا ہے، نہ ہی وہاں پر گورنمنٹ کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی چالان ہونے کا خطرہ ہے۔ غریبوں کے جب روزے آتے ہیں، پیاس سے مر جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، بری حالت ہو جاتی ہے، وہ سران میں جا کر 3 3 مرتبہ نہایا کرتے تھے، لیکن وہاں بڑے مزے سے چلو لگا کر آدمی پانی پی لے، کون دیکھ رہا ہے، کون روک سکتا ہے، لیکن نہیں پیتا۔ وہ یہ کہ اندر تبدیل ہوتا ہے، لیکن جب ہم آتے ہیں، جب اندر تبدیل نہیں ہوتا اور ارد گرد تبدیل ہو جاتا ہے تو بابا کہتے ہیں جب ارد گرد تبدیل ہوتا رہے گا، آپ پر ہونے منت رہیں گے لوگوں کے، اور آپ کی زندگیوں میں وہ استقامت، وہ استواری پیدا نہیں ہوگی جو کہ ہوتی ہے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آئندہ سے ہم ایسے ہی ایک دو لیٹر ٹو دا ایڈیٹر لکھیں۔ ہاں، ایک رسم پڑھنی چاہیے کہ جناب ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ پوچھ رہے تھے کیسے۔ ایک دفعہ کسی بزرگ نے دیکھا کہ بغداد کی دانا منڈی کے باہر ایک پتھر کے اوپر شیطان بیٹھا رو رہا ہے، تو بزرگ نے بڑے حیران ہوئے، وہ اس کے قریب گئے اور کہنے لگے ابلیس کیا ہے تو رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا بہت برا حال ہے۔ انہوں نے کہا نہ بھائی نہ، تو نہ رو، تمہیں تو اپنے کام بگاڑنے ہیں لوگوں کے، اگر تو ہی رونے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا بابا جی میرا دکھ۔ انہوں نے کہا دکھ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا دکھ یہ ہے کہ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں اور مجھ سے ہوا نہیں جاتا۔ تو یہ تو دکھ سب کا ہے، ہم روز زور لگاتے ہیں، بڑے کمال کی بات ہے۔ اس نے کہا ہم اچھے ہونا چاہتے ہیں، ہوا نہیں جاتا، چاہیے کہ ہم ہونے کی کوشش تو کریں، یہ خواہش تو کریں کہ ہم اچھے ہو جائیں، تو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ ہماری بات تو ہوتی رہتی ہے، گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم روئے کبھی نہیں۔ ارے ابلیس ہم سے بہتر تھا کہ سچ مچ رویا، وہ بازی لے گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس گفتگو کے بعد ہم ضرور یہ کوشش کریں گے کہ لوٹ کر اپنی ذات تک، صرف اپنی ذات تک ہم اپنا کلاگ جو ہے اس کے اندر جو کھدڑ بغض پھنس گیا ہے اس کو نکالیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔